मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के बयानात सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह अब देखने और सुनने वालों की सारी दुआएं और दिल की मुरादें पूरी फरमाए, आमीन। इस्लाम की हक्कानियत, इस्लाम को समझना कि तुम्हें यह समझ में आ जाए कि यह बरहक मजहब है, दुनिया का सबसे आसान काम अल्लाह ने यह रखा है। इस पर कोई लंबे चौड़े मुनाजरों की और बहस की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। कैसे इतना आसान, हमें कैसे यकीन है कि हम एक सच्चे मजहब को फॉलो करते हैं? बहुत आसान, 2 और 2 4 की तरह 2 मिनट में पता चल जाएगा भाई। हमें बहुत सारी चीजें कंपेयर करके पता चल जाती हैं। देखो, आपके पास 2 ऑप्शन है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मैं एक आसान मिसाल से बात समझाता हूं। एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, आपने देखा कि 2 बंदे बैठे हुए हैं और पूरा हॉल चारों तरफ से बंद है, 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक बहुत बारीक सा और एक बहुत मोटा, ताजा, ताकतवर। आप पानी पीने के लिए गए, वापस आए तो देखा वो पत्थर किसी ने उठा के बाहर रख दिया है। अब ना क्रेन आने की जगह अंदर है भाई, ना कोई जादूगर बैठा हुआ है वहां पे। आप या तो अपने आप के चमाटे मारोगे, बोलोगे यार मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, इतना बड़ा पत्थर यहां रखा हुआ था और उठा के थोड़ी देर में किसने कहां कर दिया? बाहर। अब यह तो यकीन है कि इन दोनों में से किसी ने उठाया है। जो बारीक सा है ना, वो आके कहता है मैंने उठाया। ये क्रेडिट किसको जाता है? बोले ना क्या हो गया, मुझे जा। और एक है मोटा ताजा, वो कहता है किसने उठाया? मैंने उठाया। अब कोई कहे कि ये फैसला करना कि इन दोनों में से ये पत्थर किसने उठाया, इट इज टू डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बड़े बड़े माहिरीन बुलाए जाएंगे, डिबेट होगी, टॉक शॉक होगी, बड़े बड़े फिलोसफर बैठेंगे, इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें होती हैं वो आएंगी, अमेरिका और जापान से टीमें आके फैसला करेंगी कि ये पत्थर इसने उठाया, ये इसने उठाया। ये बड़ी रॉकेट साइंस चलेगी, ये नासा वालों से राब्ता करना पड़ेगा। ये कल्ले आदमी का काम बोलो नहीं है, ये मैट्रिक पास का काम नहीं है। तो ये बेवकूफी की बात होगी कि नहीं होगी? अबे तुम्हारे पास इन 2 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई क्रेन नहीं आई, कोई फरिश्ता नहीं आया, या तो इसने उठाया या इसने उठाया। ये इतना बारीक, अगर इसने उठाया होता तो आज इसको उठा रहे होते लोग, इसका जनाजा उठ रहा होता। ये हमें पता है, ये इतना बारीक, इतना सा पतला इंसान ये नहीं उठा सकता भाई। अगर बिलफर्ज ये उठा लेता तो आज लोग इसको जनाजे की चारपाई पे उठा रहे होते, ये नहीं उठा सकता। बहुत सी चीजें कंपेयर करके पता चलती हैं, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तो भाई ये इसी ने उठाया है, सलूट सर, आपकी ताकत को सलाम। हम तो समझ रहे थे कि आपने खाली डोले शोले वैसे ही बनाए हुए हैं, आज हमें अंदाजा हुआ आप तो बहुत पावरफुल हो। फिर अब कोई इश्काल करे, नहीं भाई इतनी ताकत भी नहीं है, इतना बड़ा पत्थर उठा ले। हम कहें भाई हर इश्काल का हम जवाब सोचते रहेंगे बाद में बैठ के, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन इसके अलावा बोलो है नहीं। अब जितने भी एतराज होते हैं उस पर हम डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, इसने कैसे उठा लिया, लेकिन इसके माने बगैर चारा नहीं है कि इसके अलावा कोई उठा नहीं। बंदे ही 2 थे ना, और क्रेन का कोई रास्ता नहीं था, कोई फरिश्ते का घुसने का, फरिश्ते तो हर जगह चले जाते हैं, तो भाई इसी ने उठाया है। तो मेरे भाई हमारे पास ना 3 ऑप्शन है। हम जिंदगी किन उसूलों पे गुजारें, इसमें हमारे पास कितने ऑप्शन है? बोलो 3। या तो हम खुदा का इनकार कर दें, एथियस्ट बन जाएं और तमाम मज़ाहिब को हम साइड पे लगा दें, कोई गॉड नहीं है, माज़अल्लाह कुछ भी नहीं है। हम अख्पल तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, हम खुद फैसला करेंगे सही क्या है और गलत क्या। इस नजरिए के पीछे आपको खुदा का इनकार बोलो, बोलते क्यों नहीं, करना पड़ेगा। और अगर आप खुदा को मानते हो तो भाई ये बात समझ में नहीं आती, जिसने सारी कायनात बना दी और इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई मकसद के बगैर पैदा किया, बस जो मर्जी करते फिरो। तो फिर हमें किसी खुदाई मजहब को, दीन को मानना पड़ेगा कि खुदाई तालीमात किसके पास है। उसमें बहुत सारे लोग आके दावा करें, हिंदू कह रहा है मेरे पास है, मैं हूं जो भगवान की तालीमात बताता हूं। ईसाई कहेगा किसके पास हैं,
بولو میرے پاس. یہودی کہے گا کس کے پاس ہیں؟ بولتے کیوں نہیں آئی؟ میرے پاس. سکھ کہے گا کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس. اسلام کہے گا کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس. تو پہلا جو کہتا ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں. اتنا آسان ہے، اتنی آسان بات ہے بھائی، یہ تو عقل میں آتی نہیں ہے بات. اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ یہ ملحد لوگ عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جب تک کسی چیز کا کوئی سبب نہ ہو وہ ہوتی نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ کائنات خود بن گئی بغیر کسی سبب کے. یہ تو ایسے ہے بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے. ایک آدمی بارش سے بھاگا بھیگنے سے بچنے کے لیے، کھڑا کہاں کے ہوا؟ پر نالے کا برساتی نالا. اس نے کسی نے پوچھا یہاں کیوں کھڑا ہوا؟ کہہ رہا بارش بہت تیز ہو رہی ہے. تو ملحد لوگ جو ہے نا، ایتھیسٹ لوگ، وہ کہتے ہیں یار خدا اگر ہوتا تو ہر چیز اسباب سے کیوں جڑی ہوئی ہے؟ بغیر کسی لاجک کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا. بھائی میں نے پانی یوں اٹھاؤں گا، یوں لے کے جاؤں گا، یوں منہ میں ڈالوں گا، گریوٹی سے پانی نیچے اترے گا. خدا کو تو ہم جب مانیں گے گلاس خود ہی اڑے ڈھین ڈھین جائے اور سب کچھ ہو جائے، تو ہم کہیں کوئی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں لگاؤ تو گاڑی رکتی ہے. ہم خدا کو جب مانیں گے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے، بریک پہ پاؤں لگاؤ تو چلے. پھر ہم مانیں گے کوئی خدا ہے جو اسباب کو فیل کر رہا ہے. اب اس نظریے کی بیس پہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس کب سے پتہ چلتا ہے کوئی خدا نہیں ہے. واڑے واہ. آپ نے بولا کہ گاڑی میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، یقیناً نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے بڑا جھوٹ آپ نے بول دیا کہ کریٹر کے بغیر کریشن کے عمل سے گاڑی خود گزر سکتی ہے. گزر سکتی ہے؟ اس گاڑی کو بھی تو کسی نے بنایا ہے، پھر اس بنانے والے کو بھی تو کسی نے بنایا ہے. ایک اینڈ تو آئے گی نا، کوئی ایسی ذات آئے گی جو پہلی دفعہ کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے کہا بگ بینگ تھیوری دھماکہ ہوا، یہ ہوا، سیارے بنے، ڈھین ڈھین سب کچھ بن گیا، غفار بھائی بن گئے، ستار بھائی بن گئے، کروڑوں خربوں سال میں، بہت زبردست، ہم مانتے ہیں ایسا ہوا ہوگا. پہلی دفعہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ میٹیریل کہاں سے آیا، وہ انرجی کہاں سے آئی، مادہ تھا یا انرجی تھی، وہ کہاں سے آ گئی اتنی زیادہ؟ اس کو کہتے ہیں وہ خود بخود ہو گیا. تو یہ ان لاجیکل ہے خود بخود ہو جانا؟ یہ لاجیکل ہے یا ان لاجیکل ہے؟ ان لاجیکل. ایک طرف آپ لاجک کی بات کرتے ہو، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، دوسری طرف آپ اس سے بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ پہلی دفعہ خود بخود ہو گیا تھا. تو ہم کہتے ہیں واقعی ہر کام لاجک سے ہوتا ہے، لیکن یہ لاجک بنائی کس نے؟ اللہ نے. اور وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے. پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے بنایا ہے. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے؟ تو خدا کے وجود کا انکار دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی. اس لیے اللہ کو سمجھنا سب سے آسان ہے. بھائی نہیں ہو سکتا خود بخود. خود بخود اللہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے، وہ مخلوق تھوڑی ہے کہ ہم اس کی بات کریں اس کو کس نے بنایا. وہ تو خدا ہے بھائی. فزکس کے لا خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں، اس مادے پہ اپلائی ہوتے ہیں. یہ گلاس خود بخود اٹھ کے میرے منہ پہ نہیں آ سکتا. یہ فزکس کے بارے میں، خدا کے بارے میں نہیں ہے. خدا کے بارے میں تو سائنس کیا ہے؟ خاموش. وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے. تو اب ہم دوسرے مذاہب کی طرف آتے ہیں. ہندو کو دیکھ لو، عیسائی کو دیکھ لو، یہودی کو دیکھ لو، اسلام کو دیکھ لو. کسی کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے اسلام کے سوا میرے بھائی. تعلیمات مارکیٹ سے کیا ہیں؟ عبادات. دیکھو ہمیں رہنمائی جو چاہیے نا زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو گائیڈنس چاہیے کہ زندگی کن اصولوں پہ گزارنی ہے. تو زندگی میں مختلف شعبے ہیں جن میں ہمیں گائیڈنس بولو چاہیے. ان شعبوں کو میں دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. خالق سے ہمارا ریلیشن کیسے ہوگا، خدا کے کیا حقوق ہیں جس سے ہمارا اس سے ریلیشن مضبوط، مخلوق کے کیا حقوق ہیں. پھر مخلوق کے حقوق میں بہت سارے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات، نکاح طلاق کے معاملات، وراثت کے معاملات اور اخلاق کے معاملات، محرم نامحرم کے 20 قسم کے قوانین ہیں. غیر مسلموں کے پاس مذہب کے حوالے سے اس میں کوئی گائیڈنس نہیں. تو اللہ کا دین ایسا ہو سکتا ہے جو ہدایت ہی نہ دے رہا ہو؟
آپ آئے, آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کیسی گزاری جائے. ستار بھائی کہتے نہیں میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا اصول ضابطے کیا ہیں. وسیم بھائی نے کہا ابے چھوڑو ان سب کو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں. ہم نے پہلے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں ستار بھائی, تو ستار بھائی کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بتاؤ بھائی خدا سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, مخلوق سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے, تجارت کیسے کرنی ہے, نکاح طلاق کے کیا کام ہے. ان کی جیب سے جو پرچی نکلی اس میں صرف ہفتے کو اتوار میں کچھ چرچ جانے کا لکھا ہوا تھا اور کرسمس کے موقع پہ عید منانے کا لکھا ہوا تھا, باقی کچھ اس میں لکھا ہوا بولو تھا ہی نہیں. ہم نے کہا یہ کیا, یہ تو میں ویسے ہی کر لیتا. ہندو کے پاس سے جو پرچی نکلی اس پرچی میں جو ہمیں پوری زندگی گزارنے کے اصول اور آداب جو لکھے ہوئے تھے, خدا کی عبادت سے ہم شروع کرتے ہیں, مخلوق کے حکام میں بھی وہی جو جنرل نالج کے جو سبھی مانتے ہیں, اس کے لیے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے, سچ بولو جھوٹ نہیں بولو, یہ 2-4 باتیں. خدائی حکام کیا ہے؟ خدائی حکام یہ ہے کہ فلاں مندر میں جانا ہے آپ نے, اور ایک بت ابھی نیا مارکیٹ, استغفر اللہ, کوئی بھگوان ہے جو اتنا مہنگا ہے وہ ابھی آیا ہے, اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو اولاد مل جاتی ہے. آدمی کہے گا یار یہ کیسا خدا ہے جو مجھے میرے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنے کا بولو حکم دے رہا ہے. یعنی ایسے ہو گیا جیسے ابا بادشاہ ہوں اور آپ شہزادے ہو, اور ابا آپ کو چپڑاسی لگا رہے ہوں کسی بیچارے بھنگی کے گھر پہ. آپ بولو گے ابا کیسا ہے یار, میں شہزادہ ہوں, ابا مجھے اگر ابا نے کوئی چوکیدار بنانا تھا تو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا چوکیدار بنا دیتا. بنایا بھی چوکیدار, اور بنا کس کا رہا ہے؟ کسی جمعدار کا. انسان تو سب سے افضل مخلوق ہے بھائی. خدا کہہ رہا ہے کہ جا کے یہ جو پتھر سے تم نے بنایا ہے, یہ یہاں جڑا ہوا ہے, اس کے سامنے جا کے جھکو, سجدہ کرو. خدا یہ کہہ سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. یہ تو ہماری توہین ہے بھائی. الہم ارجل یمشون بہا, قرآن کہہ رہا ہے یہ جو بھگوان ہیں تمہارے جو پتھر کے بنے ہوئے, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے ان کو؟ ہم تو پھر بھی چل سکتے ہیں, ہم ان سے زیادہ اچھے بھائی. اس سے بولو مانگ, ہم سے مانگ کیا؟ بت بولے گا میں 100 سال سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں بھائی, بور ہو رہا ہوں, مجھے بھی کہیں لے کے جاؤ, ہم اٹھا کے اس کو لے جائیں گے. اس بت کو چاہیے ہم سے بولے کہ کوئی کام ہو تو ہمیں بتائے. وہ اس کو یہی کام ہے کہ یار بس کرو, بہت دن ہو گئے, میں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہوں, مٹھائی میرے سامنے رکھتے ہو, شام کو اٹھا کے لے جاتے ہو, یہ نہیں چلے گا. وہ یہ بھی نہیں بول سکتا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, قرآن کہتا ہے تم اس کے سامنے سے مٹھائی اٹھا لو تو دور کی بات, مکھی مٹھائی اٹھا کے لے جائے, یہ مکھی کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے. تو ہندو کے پاس سے جو خدا کا سے ریلیشن بنانے کا پرچہ نکلا, اس میں خدا کے علاوہ سے ریلیشن بن رہے ہیں, خدا سے نہیں بن رہا. اور جن علاوہ سے بن رہے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ بدتر. نہ ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ان کے پاؤں جن سے وہ چل سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِ. ہاں, ہندو کے پاس سے جو پرچہ نکلا اس میں خدائی تعلیمات میں بھگوان جو 20 قسم کے, یہ اس کا بھگوان, یہ اس کا بھگوان, پھر تھائی لینڈ کے الگ بھگوان, برما کے الگ بھگوان, پھر 50 والے الگ, 100 والے الگ, 200 والے الگ, 5 پہ 1 فری والے الگ, بہت ساری قسموں کے. تو یہ خدائی تعلیمات نہیں ہو سکتی کہ خدا ہمیں اپنے آپ سے ہٹا کے کس کے سامنے جھکا رہا ہو؟ پتھروں کے سامنے. یہ ایسا ہی ہے جیسے وہی میں نے بتایا نا, جیب سے پرچہ نکلا تو تعلیمات کیا تھی ہیں, آپ مان لو گے ان تعلیمات کو؟ تو عیسائیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا, یہودیت کے پاس سے کچھ نہیں نکلا. ایک شخص تھا جس کے پاس پرچہ نکلا, اس میں تھا کہ خدا سے ریلیشن کیسے بنایا جا سکتا ہے. بلکہ وہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کے پاس الحم سے لے کے والناس تک قرآن نکلا, ان کے پاس 5 نمازیں نکلیں, ان کے پاس طہارت کے احکام نکلے کہ نماز سے پہلے ایسے طہارت, غسل کا طریقہ کیا ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, دانت صاف رکھنے کیسے ہیں, اور ایک ایک چیز اپنی باڈی کو مینٹین کرنے سے متعلق, کھانے پینے کی ہدایات سے متعلق. پھر رمضان کے روزے نکلے, حج نکلا, حج کا ایک ایک
لمحہ کیسے حج کیا جائے گا, رمی کیسے کی جائے گی, سعی کیسے کی جائے گی, حج کرنا کتنی دفعہ زندگی میں, کس پہ فرض ہوتا ہے, کس پہ فرض نہیں ہوتا, پھر زکوٰۃ کتنی, زکوٰۃ کس پہ فرض ہے, کس پہ فرض نہیں ہے, کس کو دی جائے گی, کیسے دی جائے گی, پھر اللہ کے حقوق کی ایک طویل فہرست جو فقہ کی کتابوں میں اتنی بھری ہوئی ہے. پھر اس کے بعد مخلوق کے حقوق شروع ہوتے ہیں, ماں کے حقوق الگ بیان کیے, بیوی کے حقوق الگ بیان کیے, بیٹی کے حقوق الگ بیان کیے, بیٹے کے حقوق الگ بیان کیے, پڑوسیوں کے حقوق الگ بیان کیے, اتنی تفصیل. پھر مرو گے تو تمہاری جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہے, بیوہ کا کتنا حصہ ہے, اگر اولاد ہو تو کتنا حصہ ہے, اولاد نہ ہو تو کتنا حصہ. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ, اگر تمہارے اولاد نہیں, إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ, تمہاری بیوی مر گئی تو اس کے اگر اولاد ہے تو تمہارا چوتھا حصہ, اس کے اولاد نہیں ہے تو تمہارا آٹھواں حصہ. ایک ایک چیز کو قرآن ایکسپلین کرتا چلا جا رہا ہے. پھر ریاست کے کیا حقوق ہیں, ریاست کے کیا قوانین ہیں, پھر سزائیں کیا ہیں, جرم کون سے سزائیں ایسی ہیں جو قابل تعزیر ہیں, کون سی سزائیں ایسی ہیں جن پہ حد جاری ہوگی, حد جاری ہونے کا اصول کیا, کتنے گواہ ہو تو حد جاری ہوگی, کتنے گواہ نہیں ہو تو حد جاری نہیں ہوگی. ایک ایک چیز, ڈاکوؤں کا کیا, ریاست ڈاکوؤں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی, بھائی گرفتاری سے پہلے اگر توبہ کر لی تو اس کی وہ سزا نہیں, حد جاری نہیں ہوگی, اگر گرفتاری کے بعد توبہ کی ہے تو حد جاری ہوگی. پورا قانون, اور 1400 سال یہ قانون دنیا میں رائج رہے ہیں. یہ تو 1920 میں جا کے خلافت ختم ہوئی, ابھی بھی جزوی طور پر دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ نافذ ہیں. اور عملی طور پر آپ دیکھو, اسلام کے صرف ایک حکم کو آپ دیکھ لو, روزے کو. آپ کا کیا خیال ہے, روزہ آسان ہے؟ لگتا ہے آسان, اس لیے کہ سب رکھتے ہیں. لیکن ڈاکٹر اگر ایک دفعہ آپ کو کہہ دینا انٹرمیڈنٹ فاسٹنگ آپ کے لیے ضروری ہے, 12 گھنٹے آپ نہ کھائیں, کتنی دفعہ ڈاکٹر کے مشورے پہ چھوڑ دو گے کھانا؟ ڈاکٹر خود نہیں چھوڑ رہا ہوتا. کتنا ڈاکٹر کہتے ہیں نا 2 کھانوں میں گیپ رکھیں, رکھتے ہیں گیپ, بکری کی طرح جگالی کرتے رہتے ہیں, سارا دن کھاتے رہتے ہیں. ڈاکٹر جو مشورے دے رہا ہو تو خود بھی کھا رہا ہوتا ہے. 100 میں کوئی ایک ڈاکٹر ہے جو اپنی ہدایات پر خود عمل کر رہا ہو. نہیں بھائی, 12-13 گھنٹے کھانا پینا روکنا آسان کام بولو نہیں. 1400 سال پہلے ایک پیغمبر نے اعلان کیا, جو مکہ میں پیدا ہوئے, ایسی قوم جو امی تھی, کوئی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے, کسی اسکول میں نہیں گئے ہیں بھائی, ہمارا ان سے نہ بلڈ ریلیشن, نہ قوم کا ریلیشن, اور جنریشن گیپ اتنا کہ 100 سال 50 سال 200 سال کا نہیں, 1400 سال کا گیپ. اس سے زیادہ کوئی جنریشن گیپ ہو سکتا ہے کسی لحاظ سے؟ کوئی میں, ہماری زبان اردو یا پنجابی یا سندھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولو عربی. ہم 21ویں صدی کے یا 15ویں صدی کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے. ہمارا کلچر شلوار قمیض, اس دور کا کلچر لنگی یا چادر. نہ کلچر میچ کر رہا ہے, نہ زبان میچ کر رہی ہے. انہوں نے 1400 سال پہلے کہا کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک رمضان کے مہینے میں نہ کھانا ہے نہ پینا. کروڑوں مسلمان 1400 سال کے بعد اس حکم پر عمل کر رہے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی, جس میں عربی بھی ہیں, ترکی بھی ہیں, انگریز بھی ہیں, جیپنیز بھی ہیں, چائنیز بھی ہیں, ازبکی بھی ہیں, تاجکی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی بھی ہیں. اتنی پاورفل موٹیویشن ایک شخص کے اندر کہاں سے آ گئی بھائی کہ اس کی بات پہ 1400 سال کے بعد بھی عمل کیا جا رہا ہے. اور وہ ہمیں اس سے ملے گا کیا؟ ڈاکٹر جو آپ کو فائدہ بتاتا ہے فوراً مل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے 12 گھنٹے کی فاسٹنگ کرو, دیکھنا اسی دن تمہاری شوگر نارمل ہو جائے گی, دیکھنا اسی دن تمہارا بلڈ پریشر نارمل, دیکھنا تم 4-5 دن کرو گے ایسا لگے گا 18 سال کا جوان ہو گیا. اور لگ بھی رہا ہوتا ہے, پھر بھی نہیں کر رہے. بھائی ٹینشن ہے یار, 12 گھنٹے چلو 1-2 دفعہ ہو جائے گا, کون پھر بھی برگر پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, 1 مہینے روزہ رکھنا, کیا ملے گا؟ کولیسٹرول ڈاؤن ہو جائے گا نہ. جو آپ نے خوشخبری دی, الصوم لی وانا اجزی بھی, اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے, بدلہ کون دے گا؟ میں. نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے بدلے کو دیکھا. یار اتنی پاورفل موٹیو, 2-4 لوگوں پر تو اثر ہو سکتا ہے, کروڑوں لوگ, کروڑوں, اور 1400 سال سے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. یہ سب اس کی علامت ہے کہ اسلام کے ٹکر کا اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کوئی چھوڑا بولو ہے ہی نہیں.
کہ تمہارے پاس اگر کسی دین پہ چلنا ہے تو اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہی جیسے ایک باریک بندہ اور ایک صحت مند, تو آپ کے پاس اب آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اس باریک پہ ڈالو کہ اس نے پتھر اٹھایا ہوگا. اتنا آسان کر دیا نا کیس, مقدمہ آسان کر دیا, بھائی یہی ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ نے بھی اتنا آسان کر دیا اسلام کو کہ سمجھنے کو کہ ہمارے پاس سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بولتے کیوں نہیں ہے. اب آخری بات بس ختم کرتا ہوں. دیکھو اللہ نے یہ تو بہت آسان کر دیا, سمجھنا کہ اسلام برحق مذہب ہے, چلنے کو آسان نہیں کیا, چلنے کو آسان نہیں کیا. جب پتہ چل گیا نا برحق ہے تو چلنے میں کچھ مشکلات آئیں گی. بہت مشکل بھی نہیں کیا لیکن بہت آسان بھی بولو نہیں کیا. تو بس اب ہم سمجھ تو لیتے ہیں کہ اسلام برحق ہے, عمل ہم اتنا کرتے ہیں جتنا ہماری سوسائٹی ہمیں اجازت دیتی ہے, جتنی ہماری خواہشات ہمیں اجازت دیتی ہیں, اس سے زیادہ آگے نہیں جاتے. کتنا ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں, بس ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا. ایک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یار قرآن میں اتنی دعائیں ہیں, تمہیں کون سی دعا زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا قربان جاؤں قرآن کی دعاؤں پہ, قرآن میں بہت ساری دعائیں, لیکن مجھے جو سب سے پسند آئی ہے نا, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, اے اللہ آسمان سے دسترخوان اتار دے. یہ والی دعا سب سے اچھی. اچھا بھائی دسترخوان والی اچھی ہے. اچھا قرآن میں احکام بہت ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, صدقہ, خیرات, کون سا حکم تمہیں سب سے پیارا لگا قرآن کا؟ اس نے کہا قربان جاؤں قرآن پہ اور قرآن کے احکام پہ. سارے احکام اچھے, لیکن ایک حکم جب پڑھتا ہوں دل گارڈن ہو جاتا ہے. کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو ہمارا جو اسلام سے ریلیشن ہے پیڑے کھانے والا, جو چیزیں اسلام ہمارے فیور میں جا رہی ہیں نا اس میں ہم سب کیا ہیں, سچے پکے مسلمان. اور جو چیزیں ہمارے اگینسٹ جا رہی ہیں اس پہ غفار بھائی عمل کریں گے اور اس پہ وہ ستار بھائی عمل کریں گے, اس پہ میں عمل بولو نہیں کروں گا. ایک مثال سے بات سمجھا دیتا ہوں, کیا کروں, مثالیں آ رہی ہے. ایک خاتون نے امریکہ سے فون کیا کہ میرے شوہر جھوٹا طلاق نامہ بنوا رہے ہیں تاکہ مجھے طلاق یافتہ شو کریں, اور پھر جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت پڑ گئی تھی ان کو, کیا تھی مجھے پورا واقعہ یاد نہیں. تو کہتی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے جھوٹے طلاق نامے سے سچی مچی میں طلاق تو نہیں ہو جائے گی. میں نے کہا ہو جائے گی, جو انہوں نے ورڈنگ بتائی میں نے کہا تو سچی مچی میں ہو جائے گی. انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, انگلش میں ہی کہا ہوگا ظاہر ہے, کہ وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے پوچھا کراچی فون کر کے, وہ تو کہہ رہے ہیں سچی مچی میں ہو جائے گی طلاق. تو وہ جواب میں کہتے ہیں ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. تو میں کس نے بولا کسی مولوی کو فون کرو, چھوڑو ڈیورس پہ, ہم تھوڑی سچی مچی میں دے رہے ہیں بنا, اور ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت ہے ہمیں, پتہ نہیں ویزا چاہیے کیا چاہیے, چھوڑو. تو اس خاتون نے کہا وہ کہہ رہے ہیں چھوڑو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا بالکل, ان سے کہو بالکل چھوڑو, پھر مولوی کو بالکل آؤٹ کر دو. سب سے پہلی بات میں نے کہا ان سے بولو کہ آپ کو یہ نکاح کے تکلف کی ضرورت ہی کیا تھی؟ شادی جب آپ کی ہوئی ہے تو نکاح کے تکلف کی, نکاح کا حکم کون دیتا ہے؟ مذہب. اور بتاتے کون ہے؟ مولوی لوگ بتاتے ہیں نا. کیا ضرورت ہے؟ 100 طلاقیں ویسی زبان سے دے دو, پیپر میں بھی لکھ کے دے دو, زبان سے بھی دے دو, جیسے مرضی دے دو, بعد میں بولو نہیں ہوئی طلاق. اب کسی سے بھی فتویٰ لوگے بولے ہوگی تو فتویٰ لینے کے چکر میں پڑنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے ہی نہیں. پھر میں نے کہا جب یہ مرے گا تو جنازے میں مولوی کے تکلف کی ضرورت کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. بلکہ پادریوں کے تکلف کی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے تابوت میں ڈال کے اس کو, تابوت میں یا مسلمانوں کے طریقے سے کفن لپیٹ کے کوؤں کو کھلا دو. بھائی جب مر گیا تو عقل کیا کہتی ہے؟ اب مر گیا, اب کیڑوں سے بہتر نہیں ہے کہ کسی کے کام آ جائے. قبر میں کس نے کھانا ہے بھائی؟ عقل سے اگر فیصلہ کرو تو قبر میں جا کے کیڑوں نے کھانا ہے, بہتر نہیں ہے تازہ مرا ہے کباب بنا کے انسانوں کو کھلا دو. بعض علاقے ہیں جہاں انسان کا گوشت بھی کھا جاتے ہیں لوگ. عقل سے اگر فیصلہ, یہ تو مذہب کہہ رہا ہے کہ انسانی لاش اسی طرح قابل احترام ہے جیسے وہ زندگی میں قابل احترام. یہ تو مذہب کہتا ہے, چاہے عیسائی مذہب ہو یا اسلام ہو. لہذا اس کو پروٹوکول دینا ہے,
تبھی تو غیر مسلموں میں تکلف گیا. جاپان میں ہو کے آیا ہوں, وہاں جلاتے ہیں. ابے کون دفن کرے, زمین جگہ بھی گھیرے گا. وہ کیا کرتے ہیں, لاش کو اوون میں ڈالا, راکھ ہو گئی, آئی بوتل میں بھرا, تو اتنی سی جگہ پہ پورا خاندان آ جاتا ہے ان کا. ایک قبر ہوتی ہے, اس میں پردادا, بیٹا, بہو, داماد, سارا خاندان جاپانیوں کا اتنی سی جگہ پہ. ہمارے مردوں کی آپ بدماشی دیکھو, پورے قبرستان مہنگی مہنگی جگہوں پہ گھیر کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں بیٹھے ہوئے. کیا خیال ہے, عقل کیا کہتی ہے, ٹھیک کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ جب آپ مریں گے تو یہ جنازہ اٹھانا لوگوں کو ٹینشن ہے, سیدھا ایک اوون ہے اس میں ڈالو, چند سیکنڈ لگتے ہیں, راکھ بن کے باہر, اس کو دفنا دیں. چلو گوشت کوؤں کو کھلانا اچھا نہیں لگ رہا تو اس میں دفنا دیں. تو مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت, کیا خیال ہے, نہیں ہے. بہت چیزیں ابھی میں کیا لے کے جاؤں. ختنوں سے شروع ہوتی ہے بات. ختنے کس کے چکر میں پڑھ کے کرواتے ہیں, بولو. علماء نے کہا ہے نا سنت ہے. تو مولویوں کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت, پھر میں نے کہا ان سے بولو انگریز مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا, لہذا وہ شادی نہیں کرتا. آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ پھر مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتا تو شراب بھی پیتا ہے, تو اپنے میاں کو ایک عدد بوتل بھی لا کے پکڑا دو. پھر مولویوں کے چکر میں انگریز نہیں پڑتا تو نائٹ کلب بھی جاتا ہے, تو اپنے ہسبینڈ کو بولو کہاں جاؤ, نائٹ کلب. اور پھر ان کی بیگمات بھی جاتی ہیں, پورا سیٹ اپ کیا ہو جائے گا, برباد. تو یہ کیا بات ہے یار, جہاں ڈر لگتا ہے. وہی ہے, ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر آیا کہ بہت شرارتی ہو گیا ہے, اس کو ذرا صحیح دیندار بنا دیں, ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا. حضرت نے دیندار بنا دیا, اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی بن گیا, انسان کا بچہ بن کے گھر گیا. اب نماز روزہ بھی, ابا سے بھی احترام. تو اس کے گھر والے آئے, ہم نے اس کو شریف بنانے کے لیے نیک بنانے کا بولا تھا, مولوی بنانے کا نہیں بولا تھا. یہ تو پکا مولوی بن گیا ہے. داڑھی بھی رکھ لی ہے, شلواریں ٹخنے سے اوپر ہو گئی ہیں اور تکبیروں لگی پاؤں, تو مولوی بن گیا. تو مذہب کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں جتنا ہمارے فیور میں جا رہا ہو, اور جہاں ہمیں لگا کہ نہیں تو بھائی یہ غلط ہے, یہ تو منافقت ہے. اٹ از کالڈ منافقت. دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی ساری دعائیں اور دل کی مرادیں پوری فرمائے, آمین. کمنٹ, لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.